अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसी। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। IMF ने सूबाई हुकूमतों को बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से रोक दिया है। IMF के मुताबिक बिजली के बिलों में सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की जो मंजूरी है वो खतरे में पड़ सकती है, और जो IMF के साथ मुआहदे किए गए हैं उन मुआहदों के तहत आप ना तो बिजली और ना ही गैस की कीमतों में जो है वो कमी कर सकते हैं या सब्सिडी नहीं दे सकते। चूँकि आपको याद होगा इससे कबल जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से 200 से 500 यूनिट पर जो है वो 14 रुपये रिलीफ देने का ऐलान किया गया था, जिसे आज जो है वो IMF ने रद्द कर दिया। इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब जो है वो आज BNP के सरबराह अख्तर मेंगल ने कहा है कि जी कौमी असम्बली से उन्होंने उनकी जो रुकनीत है उससे मुस्तफ़ी होने का ऐलान किया है। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, बलोचिस्तान के हालात देख कर ये फैसला किया है, और रियासत, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, इन सब पर जो है वो मैं अदम एतमाद का इजहार करता हूँ। इस पर भी डिबेट करेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना है कि महंगाई का बोझ कम हो रहा है, ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। आज बानी PTI ने मुमकिन तौर पर जो है वो खुद को फौजी तहवीर में दिए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू भी कर लिया। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे, और इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले बात करेंगे। अभी अब डिबेट इस बात पे हो रही थी कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक अच्छा इकदाम किया गया है कि 200 से 500 यूनिट के ऊपर 14 रुपये कमी का ऐलान किया गया है। आज IMF ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया है कि आप ना तो बिजली के बिल्स के ऊपर और ना ही गैस के बिल्स के ऊपर किस तरह की सब्सिडी दे सकते हैं, क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। सही। तो दावे तो बहुत ज़्यादा थे, और लेकिन IMF की तरफ से शराइत जो है वो सामने आई हैं। अब असल में एक्चुअल वाकई IMF ने ऐसा कहा या नहीं कहा, हमें जो चीज़ें पहुंच रही हैं वो हमें ज़्यादातर गवर्नमेंट ज़राए से भी पहुंच रही है कि IMF ने ये डिमांड की, IMF ने वो डिमांड की। अच्छा, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ खेल रही है। उसमें यह है कि बहुत सारी चीज़ें वो ऐलान कर देती है और बाद में उसे IMF पे डाल के ख़त्म भी कर देती है। अच्छा, अभी फ़िलहाल अब यह है कि 14 रुपये का अनाउंसमेंट हो चुकी है और 2 माह के लिए था। अब ये कहा जा रहा था कि बिलों का रिलीफ दिया जा रहा है, और अब अगर ये बात मान ली जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि अवाम को कोई रिलीफ नहीं। तो नहीं रिलीफ, तो फिर इसका मतलब है कि बिल उसी तरह ज़्यादा आएंगे जिस तरह के अभी आ रहे थे, और अब फिर इसका मतलब है कि इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा आएंगे, और जब आएंगे तो फिर अवाम की नंगी पीठों पर ताज़ियाने तो बरसेंगे, चीखें तो निकलेंगी, और एक रियासती डाका जो है वो तो उसी तरह पड़ता रहेगा। तो इसमें गवर्नमेंट की अपनी भी मैं समझता हूँ साख मुतासर होगी। एक बेबस हुकूमत, इसका मतलब है कि आपकी कोई भी पॉलिसी IMF से अब हटके नहीं है। फाइनेंशियल सारी मामूलात, फिर वो कैसी आज़ाद रियासत है, वो कैसा आज़ाद मुल्क है जिसके अपने फाइनेंशियल मामूलात ही उसके हाथ में नहीं, जिसमें आप अपना बजट भी खुद मुख्तार से अच्छा नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमने इवन PTI के दौर में देखा कि यहाँ पर अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जिसको हेड लगाया गया वो भी IMF का बंदा था। तो ये पहले माजी में नहीं हुआ था। तो इसका मतलब हुआ है कि वर्चुअली या एक्चुअली या इन फैक्ट आपकी जो पूरी मईशत है वो अब IMF के हाथ में, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप दुनिया की 7वीं इस्लामी जो एक एक्टिविटी वो तो हैं, लेकिन आपके अपने फाइनेंशियल मामूलात आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी आवाम को कोई रिलीफ भी नहीं दे सकते। और ये मामूलात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान उस तरफ बढ़ है, जिसके हवाले से हम कह सकते हैं कि जब आप किसी रियासत को तबाह करते हैं, उसके इदारों को आपस में लड़ाते हैं, अवाम जो है बदजन हो जाती है, उसका अदम एतमाद हो जाता है अपने इदारों के ऊपर, तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो फाइनेंशियल जो ये सूरत हाल होती है जिसमें डिटेरिएशन होती है। तो फाइनेंशियल डिटेरिएशन हम इस सतह पर पहुंच चुके हैं कि हमारा आम आदमी जो है अब मकान के किराए से ज़्यादा बिजली का बिल है, और तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली का बिल है। तो ऐसी सूरत हाल में सर्वाइवल नहीं रहता, और मेरा ख्याल है वो तमाम फैक्टर्स पूरे हो जाते हैं जो अवाम को सड़कों पर लिए हैं। तो थोड़ा सा एक रिलीफ की बात सुनने के बाद शायद अगर लोग सड़कों पे आना भी चाह रहे थे तो वो थोड़े रुके हुए थे। अब इस बात के बाद तो मुझे तो कोई अब इसमें मुज़ायका नज़र नहीं आता, या मुझे उसमें कोई बार नज़र नहीं आता कि लोग जो हैं आज नहीं तो कल सड़कों पर आपको नजर आएंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से जब ये ऐलान किया जा रहा था कि 14 रुपये जो है वो रिलीफ का ऐलान किया गया, तो उस वक्त ये चीज़ें तो उनके इल्म में होंगी कि आपके IMF के साथ जो मुआहदे या फिर जो शराइत आपको लगा चुका है उसमें तो ये है कि आप ना तो बिजली के बिल्स में सब्सिडी दे सकते हैं, ना आप गैस के बिल्स में सब्सिडी दे सकते हैं। हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को इस चीज़ का इल्म नहीं था कि हम जो ऐलानात ये होता है, इल्म होता है, तो इन्हें फिर पता उसमें भी क्या है। जरूरत थी? अगर आपको इस चीज़ का इल्म था
تو پھر آپ ان کے برعکس پالیسی کو کیوں دیکھیں آپ کی جو حکومتیں ہیں وہ بیسکلی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، اور پولیٹیکل جماعتوں کی جو روٹس ہوتے ہیں وہ عوام میں ہوتے ہیں، اور جہاں تک مسلم نواز کا تعلق ہے تو اس کو سب سے زیادہ ڈسٹربنس اس وقت وہ عوام کا وہ ریلیف ہے جو وہ دینا چاہتی ہے، جس کے اندر جو ہے بجلی کے بلوں کے اوپر سب سے پہلا ریلیف ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم دیں. اب اور دوسرا ہے کہ مہنگائی کے اوپر جو فگرز پیش کیے جا رہے ہیں، مجھے تو ایک جھوٹ کا پلندہ نظر آتا ہے. گورنمنٹ کہہ رہی جی 1 ڈیجٹ کے اوپر آ گئی ہے مہنگائی، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. پتہ نہیں یہ ڈیجٹ کون بنا رہا ہے. حالات تو یہ ہے دیگر حالات ہیں، اور جو آپ کا اس وقت صرف بجلی کا بل ہی لے لیں تو اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ہیں. بجلی کے بل سے ہی آپ کی پروڈکشن ہوتی ہے، فیکٹریوں کے اندر ہر چیز بجلی سے ہی ہونی ہے نا سارا کچھ. تو ہر چیز تو اس کی وجہ سے مہنگی ہے، تو آپ کہاں سے اس کو کمی کر رہے ہیں؟ کوئی بھی دال آپ اٹھا لیں وہ آپ کو 300 روپے سے نیچے نہیں مل رہی. اس وقت باقی سبزیوں کے ریٹ دیکھ لیں، آپ پھلوں کے ریٹ دیکھ لیں، کچھ کے علاوہ ریٹ آپ کے اسی طرح ہی ہیں. ایک عام آدمی کے لیے اس وقت زندگی گزارنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے. تو اس ساری صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کو پتہ نہیں کون سے فگرز مل رہے ہیں جو 1 ڈیجٹ کے اوپر ہیں. انہی کے اپنے جو سمجھے مشیر ہیں یا ان کے ایڈوائزر جو ہیں وہ کانوں میں اچھی بھلی بھلی بولیاں بولتے رہتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں سب ٹھیک ہے جی، مہنگائی کم ہو گئی ہے، آپ فکر نہ کریں بادشاہ سلامت. تو بادشاہ سلامت صاحب جو ہیں وہ انہی فگرز کو سن کے، یہ اسی طرح جیسے عمران خان صاحب اپنے مشیروں کی باتیں سن کر کبھی جاپان کو ملا دیا کرتے تھے امریکہ کے ساتھ. تو یہ اس طرح کی صورتحال کے اندر میں یہ کہوں گا کہ فگرز کچھ اور بتا رہے ہیں، حقائق گراؤنڈ پر کچھ اور ہیں، اور بتایا کچھ اور جا رہا ہے. اور ایسے میں آئی ایم ایف کی شرائط کی باتیں کر کے اگر وہ ایسی ہیں، اچھا یہ بیان آئی ایم ایف کی طرف سے نہیں آیا ابھی تک کہ آئی ایم ایف کی طرف سے آفیشیلی کوئی بیان آیا ہو، یہ تو ہمیں گورنمنٹ کے ذرائع سے پتہ چل جو رہا ہے. آفیشلز ہیں ان کی جانب سے جو حکومتی جو ذرائع ہیں ان کی جانب سے تو یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، تو اس کو اتھینٹک اسٹیٹمنٹ ہی سمجھا جائے. کیونکہ دیکھیں ابھی ماننا تو پڑے گا آپ کو، کیونکہ ریاست کی اگر طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں تو ظاہری بات ہے جو آپ کے سرکاری حلقے ہیں جب وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ماننا تو آپ کو پڑتا ہے کہ جناب پھر یہی صورتحال ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے تو آئی ایم ایف کی تو بہت ساری باتیں ماضی میں ہمیں آئی ایم ایف کے جو لوگ وہ کہتے ہیں، ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا جی ہم نے کب کہا ہے کہ غریبوں کو آپ ریلیف نہ دیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا طاقتور طبقہ ہے ان سے ٹیکس لیں. اچھا اب لیکن یہ گورنمنٹ کچھ اور بتاتی ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کا پورا سسٹم جھوٹ پہ کھڑا ہو اور آپ کو حقائقی ڈھونڈنے میں بہت مشکلات آتی ہیں، ہم جیسے میڈیا کے لوگ ہیں ہمیں بھی مشکلات آتی ہیں کہیں زیادہ، جس طرح فیکٹس چھپائے جاتے ہیں اور جس طرح جو بتائے جاتے ہیں چیزیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو اس وقت حقائق تو یہ ہے کہ ریلیف کوئی نہیں ہے، اور 14 روپے کا ریلیف جو ہے جو کہا گیا تھا اگر وہ نہیں ملتا تو بل پھر آپ سمجھ لیں کہ ایک نیا طوفان ہے. یہ تو نہ دینے والی، پھر تو یہ تو واضح ہو گیا نا کہ 14 روپے والا جو ریلیف تھا وہ عوام نہیں پھر تو نہیں ہے نا، وہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جو خبر دی گئی ہے یہ حکومتی ذرائع کی جانب سے دی گئی تو ہم تو اس کو اتھینٹک مانیں تو گے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب کے اندر جو ریلیف دیا جا رہا تھا اس میں صرف گورنمنٹ کی نہیں، میاں نواز شریف صاحب کی ساکھ متاثر ہوئی. مریم نواز صاحبہ کی پہلے ہی اس حوالے سے ساکھ متاثر ہے کہ وہ جب الیکشن مہم میں تھیں تو وہ یہ باتیں کرتی تھی کہ جناب ہم 300 یونٹ والی بات کر رہی تھی، پھر سولر کی بات کر رہی تھی. اچھا اس میں آپ کو پتہ ہے سبسڈی سولر کے اندر بھی دی گئی ہے. اس سے صرف یہ ہے کہ عام بجلی کے 14 روپے والا مسئلہ نہیں ہے، اس میں سولر کے اوپر جو سبسڈی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو پھر تو کہیں بھی کوئی ریلیف نہیں ہے، نہ سولر کا کوئی ریلیف ہے. تو یہ جو بڑی اگر اس پالیسیز چیز کا علم تھا کہ آلریڈی معاہدے ہوئے ہیں اور ہم یہ والا ریلیف دے نہیں سکتے، ہماری ساکھ متاثر ہو سکتی ہے، تو پھر یہ عارضی طور پہ یہ کام کیا گیا تھا کہ چلیں کچھ عوام باہر نہ آ جائے، چونکہ احتجاج کی کال جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ہے، مہنگائی کے لیے اور بھی جماعتیں باہر نکلنے کا سوچ رہی ہیں. عارضی طور پہ ہم اس معاملے کو یہ پولیٹیکل ٹیکٹکس ہوتے ہیں. لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ شاید بعض اوقات یہ خیال کر رہی ہوتی ہے کہ جناب اس میں ریلیف مل جائے گا، ہم دلوا دیں گے. لیکن بعد میں آئی ایم ایف نے شرائط جو ہے کڑی کر دی. انہیں جب آئی ایم ایف کو پتہ چلا تو $7 بلین کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو نہیں دیں گے $7 بلین، تو جب تک آپ یہ والی شرائط جو ہے پوری نہیں کریں گے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ ریلیف عوام کو ملتا تو نظر نہیں آ رہا. تو جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا اضطراب بھی بڑھے گا، اس کا کنسرن بھی بڑھے گا، حکومت کے اوپر اس کا اعتماد جو ہے وہ بھی متزلزل ہوگا. اور ایسے حالات کے اندر جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی جو ہے بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس طرح کی وہاں پہ ٹیررزم ہو رہی ہے، تو ایسے کے اندر کہ اگر معاشی حالات ٹھیک نہیں کریں گے تو پنجاب جہاں عوام آپ کو کمپیریٹیولی تھوڑی سی احتجاج کرتی نظر نہیں آ رہی، میرا خیال ہے اس کو دھکا دے کر اسے دھکیل کر یہ احتجاج کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اگر حکومت فائنینشلی طور پہ ہی بااختیار نہیں ہے، عوام کو ریلیف نہ کہیں بھی نہیں مل رہا، بجلی کی صورت میں بھی نہیں، گیس کی صورت میں بھی نہیں، پانی کی صورت میں بھی نہیں، اشیاء خورنوش کی صورت میں بھی نہیں، کہیں پہ بھی کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، عوام اگر
باہر آ جاتی ہے, کوئی جماعت ایسی اس کے ساتھ مل جاتی ہے, پھر حکومت کے اوپر ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا, کیونکہ ابھی تو ریلیف ختم کر دیا گیا 14 روپے والا. دیکھیں ابھی تو حکومت بھی اپنی ایک ضد میں آئی ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک سب سے بڑا کام اس وقت کسی طریقے سے $7 بلین لینا ہے. اور اگر آپ $7 بلین لے کے جو آپ پالیسیاں بنائیں گے اس کے تحت تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر جو پروڈکشن ہے پیدا کرنے کی صلاحیت, جس کے تحت آپ ریونیو آتا ہے, دنیا میں آپ چیزیں بیچتے ہیں, آپ کو وہ ریونیو آتا ہے اور ایکسپورٹ کی شکل میں, اس ریونیو سے آپ اپنے قرضے بھی اتارتے ہیں. تو ایک تو پورا کا پورا آپ کی اکانومی ڈسٹرب تو ہوئی ہے, آپ کی پوری انڈسٹری, آپ کی فیکٹریاں, یہ ساری ڈسٹرب ہونے جا رہی ہیں اور یہ کام بہت مشکل ہو جائے گا. اب حکومت کی ضد اپنی جگہ پر, IMF کی ضد اپنی جگہ پر, لیکن عوام کی کیپیسٹی نہیں ہے اور یہ ایک کیاس کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ اسی طرح ملک کو چلانے کی کوشش کریں گے, آپ کو پتہ ہے خودکشیوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا اور لوگ اس وقت 2 صوبوں میں تو مارنے مرنانے پہ تلے ہوئے ہیں, بجلی کے بلز اور بل دے کے, وہ تو سب جگہوں پر یہی صورتحال ہے. اور پنجاب کے اندر بیسیکلی زیادہ جو اس کا برڈن ہے, جو آپ کا بجلی کے بل ہیں, باقی صوبوں میں تو چوری ہوتی ہے زیادہ بجلی, لیکن جو برڈن ہے وہ بھی یہاں پر جو عام ایک شہری ہے وہ اس کو پے کرنا پڑتا ہے, کیونکہ پنجاب کے اندر سب سے زیادہ بابڈا کو پیمنٹ کی جاتی ہے, یا سندھ کے اندر کی جاتی ہے. 2 ہی بڑے آپ کے صوبے ہیں جہاں پر سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے. تو اس ریونیو کے اندر پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ریونیو نے کیا اکٹھا ہونا ہے, لوگوں نے جب یہ ریونیو دینا ہے تو اس کے بعد پھر اگر وہ سڑکوں پر آ گئے تو پھر حالات اس گورنمنٹ کے لیے بڑے مشکل ہو جائیں گے. ایسے صاحب ابھی کل جو گورنمنٹ کی جانب سے بات کی گئی تو وہ بھی یہ تھا کہ IPPs کے جو معاہدے ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے گی, لیکن آپ نے دیکھا وہ جو 2800 ارب کی بات چل رہی تو اس میں بھی وہ بوجھ عوام کے اوپر ڈالا گیا کہ جی 1400 اس میں وہ دیں گے صوبائی حکومتیں اور 1400 ارب جو ہے وہ اس میں وفاقی حکومت دے گی. اب وہ انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ وہ ٹیکسز کی صورت میں عوام کو ہی پے کرنا اب اس پڑے میں گا. آپ دیکھ لیں کہ آپ کو ریلیف نہیں ملنا 14 روپے کا, لیکن آپ سے 2800 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا IPPs کو آپ پے کروانے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے. اس میں IMF نہیں بول رہا, IMF یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب یہ لوٹ مار جو IPPs نے کی آپ اس کے ضمن میں ان کو جو پیمنٹس نہ کریں, عوام کو نہ کچھ. اچھا عوام کا وہ وہاں پر بھی عوام کا پیسہ جو ہے ان کو تو پیمنٹ ہو جائے گی بالکل اس بجلی کی جو انہوں نے پیدا ہی نہیں کی. اچھا وہ آپ دینے کو تیار ہیں, گورنمنٹ پوری طرح صوبوں کو بھی تیار کر لی اور سب کچھ تیار کر لی, اور عوام کو اگر 14 روپے کا کوئی ریلیف مل رہا تھا جو ہم کل بات بھی کر رہے تھے, آج اس سے بھی انکاری ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ عوام کی جیبوں پر ریاستی ڈاکہ جو ہے وہ پڑے گا, آپ سے پیسے لے کر ان IPPs کو دیے جائیں گے. اچھا وہ پیمنٹ ان کی کلیئر ہوگی, اگلی پیمنٹ ان کی پھر تیار ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل اتنی پیمنٹ کرنے کے باوجود بھی اس میں یہ ریلیف یہ بھی کوئی ریلیف بھی نہیں ہے اور اس چیز کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ آگے اس میں کتنا اضافہ ہو جائے گا یا کمی بھی ہوگی. اور دوسرا یہ کہ عوام اور حکومت کے درمیان میں ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے, ریاست کے درمیان میں یہ رشتہ جو ہے یہ بڑا متزلزل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت عوام کا اور حکومت کا جو رشتہ ہے وہ عوام کی جانب سے ایک بڑا عدم اعتماد ہے حکومت کے اوپر, اور اس میں کوئی الیکشنز یا وہ دھاندلی یا وہ ایک پارٹی وہ نہیں ہے, اس میں اس وقت مہنگائی ہے اور اشیاء فروش کی قیمتوں میں اضافہ. جی بالکل, عوام کے پیش نظر جو چیزیں ہیں اس میں سب سے زیادہ مہنگائی اور بجلی کے بل ہیں, خوشربہ بل ہیں جو کہ میرا خیال ہے ان کی کمر توڑ رہے ہیں. اس میں گورنمنٹ ہوتی ہے, ریاست ہوتی ہے, وہ اسی سے مطالبہ کرتے ہیں. اچھا انہوں نے مطالبہ کیا, گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا ہے کہ اونٹ میں زیرے کے برابر, لیکن اب آپ دیکھ لیں وہ جو زیرے کے برابر انہوں نے گورنمنٹ نے اناؤنس بھی کیا تو اس کے نتائج یہ ہے کہ وہ بھی دینے کو تیار نہیں. تو عوام کو تو کہیں سے ریلیف نہیں مل رہا. تو ایک تو ریاست پر اعتماد جو ہے وہ متزلزل ہوا, اور دیکھیں بھوکے آدمی کو, پریشان حال آدمی کو آپ جتنی مرضی وطن کی محبت کے قصے سنا لیں, 65 کی جنگ کی باتیں سنا دیں, 71 میں جو کچھ بات بتا دیں, اس کو روٹی کی فکر ہوتی ہے, اس کو باقی اس کو دانشوری ختم ہو جاتی ہے اس کی. اور ویسے بھی دیکھیں ہمارے ایک ملنے والے کہا کرتے تھے کہ غربت اور اس میں دانشوری دوہرا عذاب ہے. صحیح بات. تو وہ دوہرا عذاب ہے, عوام ایک دوہرے عذاب سے گزر رہے ہیں. ایک تو آپ کو ادراک ہے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوٹ مار آپ سے کی جا رہی ہے, یہ بھی ادراک ہے کہ IPPs اس کے پیسے لے رہے ہیں جو کہ بجلی پیدا نہیں کی جا رہی ہے, ہماری جیبوں پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس ادراک کے ساتھ پھر آپ کو لوٹا جائے اور کوئی بچانے والا نہ ہو تو پھر تکلیف دوہری ہو جاتی ہے. ایسے بڑی عجیب سی بات ہے, آج جو ہے وہ وزیر اعظم کی جانب سے بھی کہا گیا کہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے. اب سوال یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیوں وزیر اعظم کو یہ لگ رہا ہے کہ مہنگائی کا بوجھ کم ہو رہا ہے؟ مہنگائی کا بوجھ تو دگنا سے بلکہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے جو 14 روپے کا ریلیف دیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا بوجھ. میں نے تو یہ آپ سے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو نہ جانے کون یہ فگرز پیش کر رہا ہے. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ مہنگائی کے بوجھ تلے عوام پس کے رہ گئی ہے, چکی کے 2 پارٹوں میں پس کے رہ گئی ہے, اور اس مہنگائی کے
جو کوڑے ہیں ان کی پیٹھوں پر برسائے جا رہے ہیں، مسلسل برسائے جا رہے ہیں، اور کوئی ریلیف نہیں ہے. وہ جتنا مرضی شور مچا لیں، جتنا شور و غوغا مچا لیں، جتنی مرضی اونچی آواز میں دعائیاں دے لیں، کوئی ان کی سننے والا نہیں ہے. ایسے تو ایسی صورتحال کے اندر اب ایک لیڈر بیٹھ کے ایسی باتیں کرے جس کے حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی اب ہنسی کیا نہیں، افسوس ہوتا بیوقوف نہیں ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. ایسے سب ان کو سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جاتی ہے، خود کو تو حکومت جو ہے وہ عوامی نمائندہ کہتی ہے، لیکن یہ تو ہاؤ نو ہونی چاہیے کہ کس چیز کی کیا قیمتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں سب اچھا ہے، اسی لیے سب اچھا ہے. دیکھیں آپ کو ان کے ارد گرد کون سے لوگ ہے کہ ان کو چونکہ رپورٹ ہی سب اچھا ہے کہ ملتی ہے، تو وہ آ کے ٹی وی پہ بھی کہتے ہیں دیکھیں کہ ان کے سب ارد اچھا گرد ہے. یہ رپورٹیں دینے والے کون سے ہیں؟ ان کے وزراء، مشیر، ایڈوائزر، بیوروکریسی، پولیس افسران اور آپ اس طرح کے لوگ. اور یہ سارے کے سارے یہ جو ہیں کہ جو اس بہتی گنگا سے خوب موج اڑا رہے ہیں. قرضوں کی دلدل میں جو ایک عام پاکستانی پھنستا ہے، اگر اس پر 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا قرضہ ہے تو لیکن وہ جو قرضہ آتا ہے، یہ جو بھی $7 بلین آئے گا، اس کو کھائے گا کون؟ وہ اس کو آپ کا بیوروکریٹ کھائے گا، اس کا آپ کا جج کھائے گا، اس کو آپ کا ایک جرنیل کھائے گا، اس کو آپ کے جو باقی لوگ ہیں سارے وہ کھائیں گے. اچھا ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا، ان کو تو بجلی بھی فری ہے، ان کو تو پیٹرول بھی بڑا لیٹرز ہیں، ہزاروں لیٹرز فری مل رہے ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، اور فوج ظفر موج ان کے ساتھ ہے آپ کے پاس، اور ٹیکسز انہوں نے ویسے نہیں دینے، تو ان کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے. آج اگر یہ ان سے سہولیات لینے کے بعد ان کو یہ کہا جائے کہ بھائی بجلی کا بل تم نے اپنی تنخواہ سے دینا ہے، بیوروکریٹ کو بتائیں نا، چیف سیکرٹری پنجاب کو بتائیں یا چیف سیکرٹری سندھ کو بتائیں، یا آپ سیکرٹریز کو بتائیں کہ جناب آج کے بعد آپ کو کوئی رعایت نہیں ہے، آپ نے کون سا پاکستان کو چلا لیا، آپ نے تو پاکستان کو برباد کیا نا. آپ تو یہ ساری آسائشیں اس وقت ان لوگوں کو دیتے ہیں، اس بیوروکریسی کو دینی چاہیے کہ اگر ملک ترقی کر رہا ہے، اکانومی ترقی کر رہی ہے، اکانومی ڈوب رہی ہے. بڑا حیران کن بات ہے، بڑی عجیب سی سچویشن ہے کہ جو ہے وہ ڈیجیٹل دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر ہم تمام بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو وہاں پہ بیوروکریسی کو کم کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ بیوروکریسی کم ہونے کے بجائے وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. تو اس میں اگر آپ نے بیوروکریسی کو بڑھانا ہے تو اس میں آپ کے اخراجات دگنے تگنے ہو جانے ہیں، تو فرق تو اس کا مطلب سیکھ ہم کچھ بھی نہیں رہے، ہم اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں پر ایک کانسیپٹ کیا ہے، کس طرح ہم یہاں پہ ہائر کرتے ہیں. ہم جو ہے اگر آپ دیکھیں ایون اسٹیٹ بینک کا چیئرمین دیکھ لیں یا اور باقی لوگ اس طرح کے جو بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں 30-40 لاکھ ہیں. اچھا اس پر ہم کون سے لوگ رکھ رہے ہیں؟ زیادہ تر ریٹائرڈ. اچھا جی، ان کو ریٹائرڈس کو وہاں پر بڑی بڑی پرکس اینڈ پرویجز پہ رکھ لیتے ہیں. اچھا جو آپ کی بڑی تعداد ہے، یہ چند ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ کے لاکھوں میں جو سرکاری ملازم نچلا ہے، سرکاری ملازم ہے، اچھا ہم ان کی کٹوتیاں شروع کر دیتے ہیں. ابھی جو مرجر کیا جا رہا ہے، وہ بھائی آپ نے جو 40 لاکھ پہ بندہ رکھا ہوا ہے، ادارے آپ کے ڈوب رہے ہیں، آپ نے 40 لاکھ 30 لاکھ بڑے بڑے گھر ان کو دیے ہوئے ہیں، بے شمار آپ مراد دیے، کس بات کی دے رہے ہیں؟ پاکستان کا کون سا شعبہ جو ترقی کر رہا ہے؟ جب وہ کر نہیں رہا ترقی، مگر ریلوے کی ایک فوج ظفر موج آپ نے افسران کی رکھی ہوئی ہے، ان کو آپ نے اچھا ریلوے کے حالات ریلوے خسارے میں، ہر ادارہ خسارے میں. اچھا یہاں تو جتنے آپ کرپٹ ہیں، جتنے آپ برے ہیں، جتنے آپ نالائق ہیں، اتنی بڑی تنخواہ آپ لیتے ہیں. نو ڈاؤٹ. تو یہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ملک کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ ملک کیسے اپنے قرضوں کے بوجھ سے نکل سکتا ہے؟ تو سوال یہاں پہ یہی ہے کہ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ہو یا مرے، ان کے ارد گرد کے جتنے بیوروکریٹس ہیں وہ سہانے خواب کیوں دکھائیں گے؟ وہ یہ تو یہی کہیں گے کہ جاپنا سب کچھ ٹھیک ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، کوئی مہنگائی نہیں ہے، 1 ڈیجٹ پہ آ گئی. مثلا 1 ڈیجٹ پہ مہنگائی کا آنا، یہ تو آئیڈیل اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ آئیڈیل سچویشن ہونی چاہیے. تو آپ 1 ڈیجٹ پہ جا کر آپ سڑک پر آئیں نا، اگر یہاں پر ریٹ پوچھے نا دکانوں پر جا کے، آپ کو پتہ چلے، اور یہ مراد بند ہو اور آپ کو اپنی جیب سے پیسے نکال کے خرچنے پڑے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. یہاں 30,000 روپے والا، 40,000 روپے والا وہ سارے بوجھ برداشت کر رہا ہے، وہ تو اپنے گھر کی چیزوں تک بیچ چکا ہے. اب تو لوگ ادھاروں پہ گزارے ہیں، اور لوگوں کو تو اب ادھار بھی نہیں مل رہا. صحیح بات ہے. اور ان لوگوں کو فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ یہ ادھار کا جو پیسہ باہر سے آ رہا ہے، یہ اس پہ موجے اڑا رہے ہیں. نہ بجلی کے بلز دینے ہیں، نہ گیس کے بلز دینے ہیں، نہ پانی کے بلز دینے ہیں، ان کے لیے تو سب ٹھیک ہے ادا نہیں کرنی، تو ان کے لیے تو سب اچھا. یہ تبھی تو کہیں کہ یہ رپورٹ دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے نزدیک سب اچھا ہے، مہنگائی کم ہے، وہ یہ رپورٹ کیوں نہیں پیش کرتے کہ وہی آپ ان کے لیے ملک کی اکانومی ان کو فرق نہیں پڑا، ان کے لیے اپنی اکانومی تو ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں ہماری اکانومی تو ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. بی این پی کے سربراہ ہیں اختر مینگل صاحب، انہوں نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے قومی اسمبلی کی جو رکنیت ہے اس سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. ساتھ انہوں نے جو کہا ہے کہ جی میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا، لہٰذا میں تو اپنی رکنیت سے مستعفی ہوتا ہوں. اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھیں گے. ایس ایس صاحب، اختر مینگل صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے
کہ انہوں نے آج جو ہے وہ اپنی رکنیت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا. ساتھ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا اور بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں نے جو ہے وہ مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں صدر پاکستان اور وزیر اعظم ان تمام کے اوپر عدم اعتماد کرتا ہوں. یہ ٹھیک ہے, کافی ہے کہ آپ نے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں کہ میں کر نہیں سکتا کچھ بھی؟ دیکھیے اختر مینگل صاحب جو بلوچستان کے مسائل کو پولیٹیکل جدوجہد کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں پولیٹیکل اور آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہمیں بلوچستان کے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے. مشرف صاحب کے دور کے اندر انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا اور یہ الیکشن میں انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا, اور جب بگٹی صاحب کا قتل ہوا بلوچستان کے اندر مشرف صاحب کے دور کے اندر, تو پھر انہوں نے ان کے جو لوگ جو تھے اس وقت اسمبلیوں میں یا سینٹ میں موجود تھے وہ ریزائن کر گئے تھے. اچھا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اسٹارٹ میں رہے لیکن اس کے بعد یہ علیحدہ ہو گئے, اور ان کا ایک اپنا سٹائل ہے پالیٹکس کا. بلوچستان کی پالیٹکس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپیریٹیولی بہت بہتر انسان ہے. اچھا بہت بہتر طریقے سے بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی جو ہے اس کو یہ انہوں نے کیا ہوا ہے, اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کے بھی ایک دو حصے ہیں پارٹی کے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ جب پی ڈی ایم آئی, پی ڈی ایم نے عمران خان صاحب کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جب آیا تھا تو انہوں نے پی ڈی ایم کا ساتھ دیا تھا, اور اس کا مطلب یہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے, گورنمنٹ کے ساتھ الائی ہیں. تو ایک الائی کا اس طرح کے بیانات دیکھ کر ریزائن کر جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی میں جب یہ ریزائن کریں گورنمنٹ بننے کے بعد حکومت اور ایم ایل ولی جو ہیں اے این پی کے سربراہ جو ہیں یعنی لیڈر جو ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں کی ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ 10% یا 20% دہشت گردی ہے, باقی ذہنی دہشت گردی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز ان کا بھی ہے کہ جو پالیسیز ہیں وہ دہشت گردی پیدا کر رہی ہیں. اچھا ان کا ریزائن کر جانا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کے لیے اس میں نمبر گیم میں تو آپ نہیں کہتے کہ اس کو کوئی فرق پڑ جائے گا خاص, لیکن بہرحال ایک آپ سمجھے سائیکولوجیکل اور ایک پولیٹیکل ایک سیٹ بیک تو ضرور ہوتا ہے. اور ایسے بندے کا جو بیان کہ جی میں ریاست پر اب یقین نہیں رکھتا اور یعنی پورے نظام پر یقین نہیں رکھتا, ایک ایسا شخص جو اپنی پوری پالیٹکس اس بات پہ کر رہا ہے کہ جناب وہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں ان کے حقوق جو ہیں وہ پولیٹیکل وے میں کرے گا, وہ کانسٹیٹیوشنل وے میں کرے گا, یعنی اس وے میں کرے گا جس کے پرائم منسٹر کہتے ہیں. ایون چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے جو یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے آئین کو مانے گا, جو پاکستان کے قانون کو مانے گا, اس کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے. تو آلریڈی بلوچستان کے اندر ایسے لوگ, ایسی پارٹیاں کم ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان کو آئین کو مانتے ہوئے اور ہم اس میں کریں گے. اور ایسا کوئی بندہ یا ایسا کوئی لیڈر یا ایسی کوئی پارٹی جب یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ جناب اب ہمیں نہ ریاست پہ اعتماد رہا ہے نہ ہمیں سسٹم پر اعتماد رہا ہے, وہ ریزائن دے کے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی میں بلوچستان کے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکا اور میں لوگوں کو جواب نہیں دے سکتا. آپ کے نزدیک یہ بہتر ہوتا کہ وہ اپنے چونکہ اپنے عوام کے نمائندے ہیں تو وہ وہاں پہ ان کا مقدمہ لڑتے بجائے اس کے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنی رکنیت سے مستعفی ہو گیا, وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی روم نہیں ہے. اب یہ ان کا کلیم ہے کہ میرے لیے کوئی روم نہیں رہا, یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میرے سے میری کوئی بات ہی نہیں سنتا نیشنل اسمبلی میں. اور جب اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کا وہ گلا سب کچھ ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے. وہ کل کو اپنا ریزائن واپس لے سکتے ہیں, نہیں لینا چاہتے ان کی مرضی ہے, لیکن بہرحال اس میں دیکھیں صورتحال ان کو بھی ادراک کرنا چاہیے کہ اگر اب بلوچستان کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے سامنے 30-40 لوگوں کے ساتھ جو وہاں پر ہوا, پنجابیوں کو, ایون پٹھان بھی اس میں موجود تھے, پختون بھی تھے جن کو اتار کر گولیاں ماری گئیں سیدھی, اور وہاں جو کچھ ہوا, تو اب اس کے نتیجے میں وہاں کارروائی بھی ہوگی, ان لوگوں کو پکڑا بھی جائے گا. تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس صورتحال کے اندر یہ تمام لیڈرز جو ہیں بلوچستان کے جو کہتے ہیں پولیٹیکل جدوجہد کریں گے وہ اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, وہ بتاتے کہ یہ دہشت گردی جو ہے وہ غلط ہوئی ہے, یہ پنجابی اگر وہاں مارے گئے ہیں اتار کر پنجابی کے شناختی کارڈ دکھائے گئے ہیں, وہ سرائکی ہے ایون, تو یہ کام غلط ہے. اچھا ایسی کوئی سٹیٹمنٹ یہ پارٹیاں نہیں دے رہی, نہ اے این پی دے رہی ہے نہ وہ دے رہے ہیں. کیا وہ لوگ نہیں تھے, انسان نہیں تھے, کیا وہ معصوم لوگ نہیں تھے, ان کا کیا قصور تھا؟ پاکستان تو سب کے لیے ہے, پاکستان تو سب کا ہے. اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ بلوچستان جو ہے اور یہ سارا پاکستان ان کے لیے ہے, تو پھر بلوچستان بھی سب کے لیے ہے, سندھ بھی سب کے لیے ہے, اور خیبر پختونخوا بھی سب کے لیے. تو ایک ایسے موقع کے اوپر جو میں دیکھ رہا ہوں, ایک تو یہ اس دہشت گردی کی مذمت نہیں کر رہے, دوسری بات ہے کہ جب آپریشن ہونے کے لیے قوتیں جا رہی ہیں وہاں پر, ظاہری بات ہے ریاست نے آپریشن کرنا ہے یا ریاست نے اس پہ کارروائی کر رہی ہے, اس میں صدر نے بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے, پرائم منسٹر نے بھی فیصلہ کرنا ہے, تو ان کے ہاتھ مضبوط کریں. ہاں آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیں کہ جناب اگر وہاں بلوچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اس پوائنٹ کو سامنے لائیں, لیکن وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ابھی آپ کو پتا ہے کہ وہ لیفٹیننٹ جنرل جو تھے جن کو مسجد سے اغوا کیا گیا تھا, انہوں نے وہاں جا کے کیا بتایا, انہوں نے کہا کہ جی وہاں پر جو لوگ ہمیں اغوا کر لے کے گئے ان کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی تھی,
ایک تو جو خیبر پختونخوا کا جو کلچر ہے اور دینی کلچر جو وہاں پر سب کچھ ہے اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی. دوسرا میں جب وہاں پر گیا, ہم وہاں پہنچے تو میں نظر آئے کہ انہیں نماز بھی پڑھنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بھی خارجی ہیں, ٹیررسٹ ہیں, وہ اسلام کے بیس میں, وہ بلوچوں کے بیس میں یا کسی بیس میں وہ پاکستانی نہیں لگتے. وہ سرحد پار سے وہی ٹیررسٹ ہیں جو را کے یا موساد کے بیکنگ کی وجہ سے پاکستان میں ٹیررزم کر رہے ہیں. اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بلوچستان میں ساری ٹیررزم کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر تو بڑی ضروری تھا کہ اختر مینگل جیسے لوگ جو تھے اس کو مذمت کرتے پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. بلوچستان میں یہی لوگ تو ایک عرصے سے برسر اقتدار رہے اور ابھی بھی یہ ہیں, تو حالات نارمل کرنے میں ان کا تو ایک بڑا ان کے والد بھی جو ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان رہے ہیں, یہ خود بھی رہے ہیں. تو حالات نارمل کرنے میں تو ایک بڑا کردار ہونا چاہیے اس جماعت کا, تو اس میں ایک دم سے پیچھے ہٹ جانا. اچھا یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. دیکھیں یہ کہتے تو ہیں کہ حالات, لیکن جب ادھر سے جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کرتے. ان کو یہ تو نظر آتا ہے کہ بلوچوں کے جو حقوق ہیں وہ اگر کہیں سلب کیے گئے ہیں تو اس پر تو بات کرتے ہیں, لیکن وہاں جو دوسرے صوبوں سے آگے لوگ کام کرتے ہیں, مزدوریاں کرتے ہیں, ان کو جب قتل کیا جاتا ہے, ان کے جو حقوق ہیں اس پہ بات نہیں کرتے. بلوچستان کا صرف بلوچوں کا ہے؟ نہیں, وہ مسنگ پرسن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اچھا میں نے وہی کہا نا, بلوچستان صرف بلوچوں کا نہیں, یہ پاکستان کا حصہ ہے. اسے پاکستان سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا, چاہے جتنی مرضی سازش کر لے انڈیا, چاہے جتنی مرضی سازش کر لے. نہ خیبر پختونخوا کو کوئی علیحدہ کر سکتا ہے نہ بلوچستان کا. یہ پاکستان کے حصے ہیں. پاکستان فوج پاکستان ہو یا پاکستان کے ادارے, انہیں پتہ ہے اس کو کس حفاظت کیسے کرنی ہے. لیکن اب وہاں کی جو پولیٹیکل قوت ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک طرفہ آپ راگ لاپتے چلے جا رہے ہیں جی بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو, اور جو بلوچ وہاں پر سب کچھ کر رہے ہیں وہ بلوچ نہیں بھی ہے تو وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. ان کی تو شناخت ہونی چاہیے. آپ وہاں پہ موجود ہیں, آپ کی حکومت ہے وہاں پہ, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں پکڑے نہیں جاتے, نہ شناخت ہوتی ہے, ان لوگوں کا نہیں پتہ چلتا وہ کون. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگر فرض یہ بگٹی صاحب کے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا ہے اور واقعے کو بھی کئی سال گزر گئے ہیں, تو کیا اس کی بنیاد پر آپ 10-15 سال کے بعد آپ کیا لوگوں کو اب بسوں سے اتار کے ماریں گے؟ ان کا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ آپ کی کوئی سٹرگل ہے, آپ پارلیمنٹ میں آئیں, بتائیں وہ آپریشن غلط تھا, آپ اس پہ ڈیبیٹ کریں, آپ کو کسی نے منع تو نہیں کیا. لیکن آپ وہ جو وہاں پر جنہوں کو آپ ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں, جن کو گھر چھوڑ کے وہاں سے آنا پڑ رہا ہے, ان کا کیا قصور ہے جی؟ ان کے بارے میں بھی تو کوئی بات کرے نا. ان کے لیے تو پھر یہ ہو گیا نا کہ پاکستان سے کوئی علیحدہ ہی ملک ہے بلوچستان کے, جہاں پہ ہم محفوظ ہی نہیں ہیں. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بلوچستان کے اندر سب کچھ بلوچوں کا ہے اور وہ جو چاہے وہ کریں, وہ پنجابیوں کو اتار کے مارے. میرا مطلب ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے, ایسی تو اجازت کس کو بھی نہیں ہونی چاہیے. پورا بلوچستان پاکستان ہے, نہیں ہوتا. پورا خیبر پختونخوا پاکستان ہے, سندھ پاکستان ہے, پنجاب پاکستان ہے, ایک ملک ہے. اور یہ 24-25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اس کا ایک اپنا آئین ہے, اس کی فوج ہے, اس کا سسٹم ہے. یہ بات ان کو معلوم ہے, یہ بہت اچھے سے وہ جانتے ہیں, لیکن شاید وہ خود سمجھنے سے قاصر ہیں. دیکھیں نا مظلومیت کا رونا روتے ہیں نا, کئی لوگ مظلومیت کا رونا روتے ہیں, لیکن اپنا جو ظلم ہے, اور وہ جو آپ مجھے آپ بتائیں اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے, وہ روز آ کے غزہ میں مارتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہم امن قائم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنا ظلم نہیں بتا رہے, جو انسانیت کا, جو میرا مطلب انسانیت کو شرمسار جس نے کر دیا, اس ظلم کا ذکر نہیں کرتے. اور یہاں پہ بلوچستان کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر, وہ تو ڈیفینیٹلی جب بسوں سے آپ لوگوں کو اتار کے ماریں گے تو انسانیت تو شرمسار ہوگی نا. اس کی بھی تو بات کریں, بتائیں کہ وہ بھی عام پاکستانی تھے, ان کا کیا قصور تھا. بتائیں اگر آپ لوگ نہیں ہیں تو پھر وہ کون لوگ ہیں یہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے, تو پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اتنے مزے سے آئے ہیں, وہ روڈ بلاک کرتے ہیں, آگے مارے, ان کو پناہ دینے والے کون ہیں؟ انہی میں سے ہیں نا, وہ باہر سے تو نہیں آئے وہ سارے. اور اگر ان کو وہاں سے کوئی لا کے یہاں رکھتا ہے, اور ابھی ایک اور آیا خارجی کا, اس کا بیان جو تھا, اس نے کہا جی ہمیں انجیکشن لگا کے یہاں بھیجا جاتا ہے. تو اس کا جو بیان ہے کہ جی ہم وہاں ٹریننگ ہم لے رہے تھے, مسجد کا اس نے ذکر کیا, افغانستان کے اندر مسجد کے اندر ہم رہ رہے تھے, پھر یہاں ابھی آ کے مسجد میں رکھا گیا, اور پھر آگے سے کیسے ان کو لے کے جانا تھا. یہاں پہ اگر رکھا گیا تو پھر معلوم ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں فیسیلیٹیٹر بھی یہیں پر ہیں, فائنینسر بھی یہیں پر ہیں, ٹھیک ہے نا, پناہ دینے ہاربر کرنے والے بھی یہیں پر ہیں, اور پھر یہ کاروائیاں کرنے والے بھی یہیں پہ ہیں. تو ان کو کس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ ان کی سپورٹ آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ آپ بلوچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, پنجابی بھی پاکستانی ہیں, ان کے بھی حقوق کی بات کریں. پنجابیوں کے ساتھ جو ظلم آپ نے کیا ہے ابھی حال ہی میں, اس کے اوپر ان کی جانب سے بھی کوئی مذمت نہیں. اس میں پختونوں کے ساتھ بھی ہوا ہے, سمپلی پنجابی نہیں تھے سارے, اس میں 2-3 لوگ پختون بھی تھے. اور وہ ایریا جہاں پر یہ واقعہ ہوا وہ زیادہ تر پختونوں کا علاقہ ہے, وہاں پر زیادہ سیٹلمنٹ جو ہے پختونوں کی ہے, اگرچہ کہ وہ بلوچستان کا علاقہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کس نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اس کے اوپر کیوں نہیں آپ بات کرتے؟ ان لوگوں نے کرنا تھا آئیڈینٹیفائی, جو یہ کہہ کے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے, لہٰذا حالات تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہم تو مستفی ہوتی ہیں. یہ تو سولوشن نہ ہوا نا, آپ کو سولوشن کی طرف جانا چاہیے.
आगे बढ़ेंगे एहसन साहब, आज जो है वो बानी पीटीआई ने मुमकिन तौर पे खुद को फौजी तहवील में दिए जाने के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर लिया है। तब दूध का जला छाग भी फूंक फूंक के पीता है। अच्छा, अब उन्हें पता है जो कुछ उन्होंने किया हुआ है और जो कुछ हो सकता है। 9 मई के वाकयात में जनरल फैज़ हमीद के पकड़े जाने के बाद, और जनरल फैज़ हमीद का पकड़ा जाना कोई छोटी बात नहीं है। आईएसआई के चीफ का पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा कोई रिटायर्ड आईएसआई का चीफ पकड़ा जाता है, तो इसका मतलब है कि अगर उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है तो गद्दारी के जो टॉप किस्म की चीज़ें हैं, आर्मी एक्ट की जो टॉप किस्म की चीज़ें, उसकी उसने वायलेशन की है। जब वो वायलेशन की है तो डेफिनेटली उसका कोई मकसद होगा। मकसद ये है कि ये भी बातें पता चली हैं कि इन्होंने फैज़ हमीद साहब ने आखिरी टाइम के ऊपर जाकर जो बड़ी कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब से मिले, उन्होंने कहा जी मुझे आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दें। फिर उन्होंने जब ये देखा कि गवर्नमेंट जो है किसी और तरफ सोच रही है तो प्रेशर बिल्डअप करने के लिए उन्होंने इमरान खान साहब को इशारा दिया कि जनाब आप चलाएं, आप वहाँ पर दें धरना शरना सारा कुछ दें और तहरीक चलाएं। तो जब खान साहब निकले तो इस्लामाबाद जाते जाते वो पिंडी की तरफ चले गए। वो सारा था, लेकिन चूंकि वो गैदरिंग नहीं हो सकी अवाम की उतनी जितनी वो चाह रहे थे, और फिर वो ये है कि असम्बलियाँ तोड़ने के अहकाम दे के वो वापस आ गए कि जनाब हम पंजाब की असम्बली भी तोड़ दी जाए और नेशनल असम्बली भी, तो इस तरह की बातें करके वो वापस आ गए। तो अब उनका जो इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, वो अब वो जो बातें चीज़ें सामने आ रही हैं जो आपने एक्ट्स माजी में किए हैं, वो सारी बात है, तश्ते अज़बाम हो रहे हैं, रिवील हो रही हैं सारी चीज़ें। और उसके अंदर खान साहब को भी पता है कि भाई इसके बाद तो फिर सीधी सीधी अगर वो सारा साथ दिया है और फैज़ हमीद साहब जो है वादा मुआफ़ गवाह भी बन जाते हैं या वो बता देते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है। ये बात तो वो बानी पीटीआई पहले कह चुके हैं कि ऐसा कहते रहे ना, उनको पता है कि मैंने किया है, जब उन्होंने किया है तो उसका जवाब भी वो देंगे। तो सारी बात है वो एक मुलज़म है 9 मई के वाकयात के, और बहुत सारी चीज़ें और भी इसमें से निकल रही हैं जो मेरा ख्याल है कि वो पूरा नेटवर्क पकड़े जाने के बाद ये अब सिर्फ 9 मई नहीं रहा, और ये कोई सिर्फ ये नहीं रहा कि आप मुल्क के अंदर गदर मचाने के लिए आप मूवमेंट्स चलाते हैं और जो कुछ आप करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें और निकल रही हैं। और जब वो निकल आएंगी तो वो ऐसे शवाहिद होंगे जिसके अंदर मुझे लगता है कभी इम्कान आता है कि खान साहब जो हैं ये फौजी कोर्ट में इनका केस चलेगा। उस वक्त जो है वो फैज़ हमीद साहब चूँकि वो हाजिर सर्विस थे और उस दौरान ये सब कुछ हो जाना, उनको भी तो ऊपर कोई उसके ऊपर भी तो कोई जांच पड़ताल करने वाला होगा। देखिए अब तक तो बहुत कुछ हो चुका होगा। एक तो ये है, दो चीज़ें इसमें, दो फेजेस हैं। एक फेजेस है कि बीइंग जब वो आईएसआई चीफ रहे तो उन्होंने अगर कोई वायलेशन की आर्मी एक्ट की या आपके कॉन्स्टिट्यूशन की क्या, वो क्या चीज़ें हैं। दूसरी रिटायरमेंट के बाद उन्होंने क्या कुछ किया, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको पता है कि सर्टन किस्म की पाबंदियाँ होती हैं जो कि आर्मी से रिटायर्ड लोग होते हैं कि वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते इतने साल तक, कुछ सर्टन पीरियड है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब एक तो वो वाला हिस्सा है जो उनका वर्दी के अंदर है, एक बगैर वर्दी वाला हिस्सा है। उन दोनों हिस्सों की सारी बात अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर उसके अंदर आपको नज़र आता है कि जी बानी पीटीआई ने भी कहीं उनके साथ इंटरलिंक थे, तो चूंकि ये कोर्ट मार्शल हो रहा है तो कोर्ट मार्शल जो होता है उसके अंदर सिविलियन को भी लाया जा सकता है। हाँ, अगर एक्ट बहुत संगीन हो तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि जो एक्ट ले लिए जाएंगे वो संगीन एक्ट होंगे जिसके जरिए इमरान खान जो है वो फौजी कोर्ट में जाएंगे और उनका ट्रायल उधर हो सकता है। हमने कहा कि एक सर्टन पीरियड होता है जिसमें वो सियासत में आर्मी रिटायर्ड लोग जो हैं वो हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन आर्मी रिटायर्ड लोग जो हैं वो आके ओहदा संभाल सकते हैं, यानी कि किसी भी बड़ी पोजीशन पे उनकी तैनाती हो जाती है। लेकिन वो तो सरकारी सतह पे है ना, आप रिटायर्ड लोगों को आपके कॉन्स्टिट्यूशन के जब मुताबिक वो आप लगा सरकारी सकते सतह पे असर सब आते हैं किसी भी बड़े इदारे का, वो ऑब्वियसली हेड ऑफ डिपार्ट ही तैनात होते हैं, उसमें आपको लगता है कि सियासत के में वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होती? सियासत में तो वो शामिल होते हैं ना, उनके मातहत फैसले भी हो रहे होते हैं, काम भी हो रहे होते हैं। नहीं, देखिए वो उस तरह सियासत में आप मुलविस नहीं हो रहे होते ना। जारी बात है, इदारे जो है इनडायरेक्ट सियासत में नहीं, देखिए इदारे जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, जितने भी इदारे होते हैं, और आप इदारे के अगर हेड हैं तो आपने वही लाइन टो करनी है जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने आपको लाइन देनी है, या उसके अहकामात है। मसलन अभी एक रिसेंट फैसला आया, फेडरल गवर्नमेंट ने इस वक्त रोक दिया तमाम सरकारी मुलाजमीन को कि जनाब वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते। जारी बात है, उनको वो मुलाजिम हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स उनके पास होते हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ होती हैं, और अगर वो इस तरह सोशल मीडिया के ऊपर आकर बनाना शुरू हो जाए सब कुछ, तो बहुत सारे सरकारी राज जो हैं वो खुद ही रिवील कर देंगे आप। तो अगर उसको रोका जा रहा है तो इसी तरह जो अगर फौजी भी रिटायर्ड होकर आएगा वो भी उसी पाबंदी में आएगा ना, वो तो नहीं है कि उससे हट के आएगा, तो पाबंदी तो उसके ऊपर भी वैसे उसी तरह ही आएगी। अब देखें ना, यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ तो अब ये सूरत हाल है कि कांस्टेबल भी बैठा अपनी बना रहा है, वो लेडी कांस्टेबल भी अपनी वीडियो बना रही है, वो जो बड़ा अफसर है डीपीओ बैठा हुआ है वो भी अपनी गाड़ी में बैठने की, गाड़ी से उतर रहा है, उसको सलूट हो रहे हैं, स्लो मोशन में मूवमेंट है, पीछे गाना लगा हुआ है, मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन क्या है
अच्छा टिक टॉकर पंजाब पुलिस सबसे ज्यादा टिक टॉकिंग में आगे निकल गई है, क्योंकि आईजी पंजाब साहब जो है वो खुद बहुत बड़े टिक टॉकर हैं, ये बहुत बड़े सोशल मीडिया के समझे रस्सी हैं उसके ऊपर, और पूरी फौज का माइंडसेट जब एक आदमी का होता है फिर नीचे सबका हो जाता है। पूरी आपको वो देखें जो पुलिस की जो समझे फौज है या पुलिस की जो पूरी एक एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी की सारी डिपार्टमेंट जो है उस पर लगा हुआ है। तो उसकी फिर परफॉर्मेंस की ये सूरत हाल है ना कि आप ये देखें ना वहाँ क्या हुआ कि 10 के करीब आप पुलिस के एहलकार जो है शहीद हुए, तो जब वो आपने वापस भी लेना था तो उनका डाकू देके आपने लिया कच्चे में, बिल्कुल जेन्युइन। तो फिर ये सूरत हाल है आपकी। तो और अभी तक आपके फिर उसके बाद क्या होता है, यानी वहाँ हमने ऑपरेशन करने की जहमत नहीं की, हमने वहाँ पे तबादला किया। और उसके बाद देखिए के 14-15 पुलिस एहलकार जो हैं जब उनको वहाँ भेजा जाता है बाद में इस वाक़े के बाद, तो वो भी रास्ते में बस से उतर जाते हैं। उन्होंने तो कह दिया कि हम वहाँ वो हम जा नहीं सकते। तो फिर ये इसी तरह की ट्रेनिंग का फुकदान। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका एक सरकारी अफसर है वो रिटायर्ड ऑफिसर भी हो, مثلا आर्मी का भी हो, तो उसको सर्टन लिमिट्स होती हैं, गवर्नमेंट के अंडर होता है, गवर्नमेंट के अंडर होता है, उस इदारे को ऐड कर रहा है तो उसको उस लाइन को टो करना होता है, उस फ्रेमवर्क जो होता है जो शराइत का फ्रेमवर्क आप समझ लें सरकारी, उसके अंदर काम करना होता है। तो जारी बात है बीइंग अगर आप ISI चीफ जो है आप गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अगर कोई लाइन अगर आपको गवर्नमेंट देती है तो आपको वो टो करनी पड़ेगी। वो ये नहीं कि आप सियासी तौर पर उसको कर रहे हैं, वो तो ये बात है। इनके मुतालिक ये कहा गया ना फैज़ अमीर साहब से मुतालिक कि ये तो प्राइवेट मीटिंग भी इन्होंने की है और वो घर तक भी चले गए, वो जो सारा मामला था। मैंने वही कहा ना उनके ज्यादातर ऐसा साहब कि वो एक हाजिर सर्विस हैं और उस वक्त वो प्राइवेट मीटिंग्स भी हो रही हैं और वो किसी के घर भी चले जाते हैं और वहाँ पे लेन देन की बात भी हो जाती है। इसका जवाब देना पड़ेगा ना, अब वो तो केस तो बन गया ना, इसीलिए तो इंक्वायरी हुई इनके खिलाफ। जब अच्छा वहाँ पर भी जब आप वर्दी में भी होते हैं तो आप किसी बड़े ओहदे पर अपनी जिम्मेदारियां भी आप पर होती हैं। उस वक्त आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है या आपकी जो सर्टन लिमिट्स है आप उससे बाहर अगर जाएंगे तो वही होगा जो जैसे फैज़ अमीर साहब के साथ हो रहा है। जो उन्होंने वो सब कुछ किया सुप्रीम कोर्ट में जब इन्वेस्टिगेशन हुई, वही जो आप हाउसिंग सोसाइटी वाला केस का आप जिक्र कर रही हैं, तो उसको भुगतना पड़ रहा है ना। अगर आज उनका इस वक्त आप ट्रायल हो रहा है तो उसके अंदर वो भी शामिल है वो केस, और बाकी भी नहीं। देखिए बाग आर्मी एक्ट की कुछ खुद जो ISPR की तरफ से बयान आया वो यही था कि इसके अंदर जो है कुछ आर्मी एक्ट की खिलाफवर्जियां इन्होंने की हैं। तो सारी बात है 9 मई का जिक्र किया गया। देखिए उसमें 9 मई भी है, उसमें 9 मई भी है, इतलात यही है, वो सारा कुछ है उसके अंदर, हर पहलू से ये सारा कुछ उसके अंदर वहाँ इन्वेस्टिगेट हो रहा है और चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर बाने PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है इस सारे मामले में, तो आप समझते हैं कि बाने PTI जो है वो खुद को सेफ जोन में चले जाएंगे या जाने की कोशिश कर रहे हैं या किसी हद तक कोई इस तरह का रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए अब ये तो कोर्ट ने फैसला करना है ना, कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त पे फैसला करना है और उनकी दरख्वास्त में अपना एक कि वो अपने आप को एक सिविलियन बता रहे हैं कि जो उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके पास जो केसेस हैं वो बड़े संगीन नवीयत के हैं। तो अब उसके अंदर वो कोर्ट में चले भी जाते हैं तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी अभी मौजूद है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि अगर फर्ज किया कोर्ट मार्शल हो रहा है और उसके अंदर रेवोल्यूशन आ जाती हैं तो आर्मी कोर्ट जो है सिविलियन का भी ट्रायल कर सकती है। सही हो गया, बहुत शुक्रिया अज़ीज़ साहब आपका। नाज़रीन आपका प्रोग्राम देखने का बेहद शुक्रिया मुझे और ऐसे फिल वक्त दें इजाज़त, कर फिर मुलाकात होगी सेम चैनल सेम टाइम। अल्लाह ने के बाद।